अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि पीटीआई की हुकूमत ख़त्म होने के बाद आईनी बहरान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली एक नाम नहाद जमहूरी हुकूमत थी जिसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए घर भिजवाया गया, लेकिन वो घर जाने के बजाय उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करती आ रही है। नाज़रीन कराम, हम इस आईनी बहरान पर आपसे तफसील से बात करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको उसी सूरत में इतला हो सकती है अगर आइकॉन का वो बटन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन कराम, जैसे कि 3 अप्रैल को कौमी असम्बली इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर डिज़ाल्व कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तारीखी इस लिहाज से है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान में जमहूरियत की गाड़ी को डीरेल होने से बचा लिया, वरना ये जमहूरियत का जो चैम्पियन है, ये पिछले कई दिनों से इन्होंने कोशिश की कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, मुल्क में फ़ौज टेक ओवर कर ले, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि एक जस्टिफिकेशन पैदा हो जाए। लेकिन मैं शाबाश देता हूँ अदलिया को भी और फ़ौज को भी, उन्होंने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया कि जिससे मुल्क में जमहूरियत की बसात लपेट दी जाए। इमरान खान ने कराची में जलसे में कहा कि वो उनके दिल में ये बात रहेगी कि उनके लिए रात को अदलिया ने अपना दफातर खोल दिया। उस बात से तो उन्हें शायद खौफ ना हो, जब कैदियों की वैन मंगवा ली गई तो उससे उनको डर हुआ कि शायद अब मुझे कहीं हडियाला जेल में मेहमान ही न बना दिया जाए। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कौमी असम्बली बहाल होगी। फिक्र रहे हैं असद कैसर साहब KPK में, उन्होंने कोशिश की आखिरी वक्त तक कि नहीं करेंगे, इजला वोटिंग नहीं कराएंगे। एक तरफ हम कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के बड़े अहकामात की हम तामील करें, उनके इस अमल से एक बुरहान पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट जाग रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म पर अमल दरामद कराना था। फिर जो शख्स भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब होता उसको फिर सुप्रीम कोर्ट जेल भिजवा देती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी बीसियों रुकावटें पैदा की जा रही हैं। कभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हलफ में सदर मोहतरम अलील हो जाते हैं। सदर ममलकत भी तो PTI के ऐसे कारकुन हैं कि जिन्होंने के अंदर से अभी तक PTI नहीं निकली, एक बड़े मनसब पर बैठते हुए बैठ जाने के बाद भी उन्होंने हलफ लेने से माजरत की और उनकी जगह फिर चेयरमैन सेनेट ने हलफ लिया। अब भी वो पंजाब का गवर्नर जो है, जो उन्होंने लगाया PTI के कारकुन, वो मुसलसल गैर कानूनी गैर आईनी बातें कर रहे हैं। इसके बावजूद इसके बावजूद के वज़ीर आज़म जो कि अथॉरिटी है, जो किसी को एडवाइस देता है गवर्नर को, उसको तकर्री की, उनको बरतरफ किया है। सदर ममलकत ने उनको काम करने के लिए कहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला का जो इंतखाब हुआ है हमजा शहबाज का, उसका हलफ लेने से इनकार करें। मजबूरन हमजा शहबाज को हलफ लेने के लिए अब लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना पड़ा है। पहले भी लाहौर हाई कोर्ट से रजू करके ही सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया गया था। तयशुदा बात है, इसमें कुछ शक की गुंजाइश तो है नहीं कि 197 अरकान एक तरफ और अक़लियत दूसरी तरफ है।
جب صوبائی اسمبلی میں اکثریت نے فیصلہ دے دیا حمزہ کے شہباز کے حق میں تو یقیناً ان کو حکومت بنانے کی پوری آزادی ہونی چاہیے. اور پھر میں نے یہ بھی کئی بار کہا ہے کہ حمزہ اور چودھری پرویز الہی کے درمیان صلح کرانی چاہیے. یہ دو وہ قوتیں ہیں کہ جو پنجاب میں ہمیشہ اکٹھی رہی ہیں لیکن کچھ عرصہ سے یہ آپس میں تصادم کی کیفیت میں آ گئی ہیں. اور اب تو پھر رہی سے کسر نکل گئی ہے جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے. اگر کسی نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اس پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا حمزہ شہباز کو ان کے بڑے پانوں کا ہے وہ ان کے پاس جائیں اور چونکہ وہ ان کے والد کے دوست ہیں ان کے ساتھ جا کر اپنے تعلقات بہتر کریں اور معاملے کو ختم کریں. لیکن یہ جو آئینی بحران ہے جس کی شدت پیدا کرنے کی کوئی نہ کوئی کوشش کی جاتی ہے. ابھی ایک ایڈوکیٹ جنرل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو وہ کہتا ہے میں تو مانتا ہی نہیں میاں شہباز شریف کو اپنا وزیر اعظم. وہ کہتا ہے میرا تو ابھی عمران خان میرا وزیر اعظم ہے. عجب عجب قسم کے تماشے لگائے انہوں نے. بہرحال وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کام زور و شور کے ساتھ کر دیا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں میاں نواز شریف کو بالخصوص جنہوں نے پشاور موڑ سے اسلام آباد ایئرپورٹ تک موٹر وے میٹرو بس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. مکمل ہو گئی تھی ان کے اپنے دور میں 95% کام مکمل ہو گیا تھا. 5% کام 4 سال مکمل نہیں ہونے دیا عمران خان کی حکومت نے. وزیر اعظم شہباز شریف آئے اور انہوں نے رات دن کام کر کے انہوں نے کہا 5 دن کے اندر اس کا افتتاح کر دیا. ابھی اس طرح پنڈی اسلام آباد کے درمیان جو لنکس روڈز ہیں اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے ہے جہاں پر کام بند ہے. بلیک لسٹ کمپنی کو کام دیا ہوا ہے ظالم حکومت نے کہ بلیک لسٹوں کو دے کے کام ان سے پیسے کھاتے رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کس کے گھر میں پیسے جاتے رہے ہیں. تو آج وہ کام رکے ہوئے ہیں. اب میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ نہ صرف اس بات کی انکوائری کی جائے کہ یہ کام تاخیر کا شکار کیوں ہوئے ہیں ان کو بر وقت مکمل کیا جائے. اب ایک تو بات یہاں تک نظر آ رہی ہے. دوسری بات میں نے ایک محسوس کیا ہے کہ یہ جو ڈھیلا ڈالا اتحاد ہے اس میں 2-3 جماعتیں شراکت اقتدار میں کے لیے تیار نہیں ہیں. ان میں ایک عوامی نیشنل پارٹی ہے اور دوسری بلوچستان نیشنل پارٹی. آصف علی زرداری بلوچستان نیشنل پارٹی کو بھی راضی کر رہے ہیں. شنید ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو بھی کوئی بڑا عہدہ دیا جائے گا, ممکن ہے ان کا گورنر بنا دیا جائے KPK میں. لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جس طرح الزام تراشی کرتے رہیں گے جو اس وقت PDM کی حکومت ہے تو آپ یقیناً PDM کا شرازہ نہیں بکھرے گا بلکہ زیادہ مضبوط ہوگا. اتھل پتھل نہیں ہو گیا پورا شہر. ہوا ہے ایسی بھی تصویریں لوگوں نے دی ہیں کہ بیک سے لے کر انہوں نے آگے تک کی ہیں. پورے جلسہ کا بہت سارا حصہ خالی نظر آیا ہے. اور یہ جس طریقے سے PTI کے جو سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس ہیں وہ تصویریں اس طرح چلاتے ہیں جیسے پتہ لگتا ہے کہ پورا شہر ہی مڑ آیا تھا. اور پھر اور تو اور یہ ہے کہ JUI کے ایک جلسے کی تصویر بھی انہوں نے شیئر کر دی. پھر ایک میں تو ناسا کی تصویر جو تھی دنیا کی تو وہ جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی لگا دی ہمارے ایک وزیر نے علی محمد نے. باتیں جلسوں سے نہیں ہیں. عمران خان صاحب فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 دن میں آنا ہے. یہ آپ کی سیاسی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. آپ نے کہہ دیا ہے کسی جگہ پر جلسے میں کہ مجھے فارن فنڈنگ کیس میں آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. آؤٹ تو آپ ہو چکے تھے. یہ ڈیلے ہوتا رہا آپ کا. آپ نے اگر فارن فنڈنگ کیس میں پھنس گئے اور آپ ثابت ہو گیا کہ آپ نے واقعتاً غلط استعمال کیا پیسوں کا بھی اور پیسے چھپائے بھی اور غیر ملکیوں سے لیے اور ان سے بھی لیے جو انڈین کمپنی ہیں ان سے پیسے لیے تو پھر تو آپ کی سیاسی جو ہے انجام جو ہے وہ بہت قریب ہوگا. ایک تو یہ. پھر دوسرا آپ کے خلاف آپ توشہ خانہ میں نواز شریف کو رگیتے رہے, یوسف رضا گیلانی کو رگیتے رہے. یا تو یہ لا نہیں ہونا چاہیے. اگر لا ہے
کہ پیسے ادا کر کے ایک رقم مقرر کی گئی ہے، کوئی چیز لے جائے جس کو ملے تو کوئی اس میں پوچھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کیا وہ چیز وہاں سے لے کر مارکیٹ میں فروخت کر دی جائے؟ شہباز شریف صاحب یا آصف علی زرداری یا کوئی دوسرے لوگ یہ غریب لوگ نہیں ہیں. ان لوگوں کو اگر تحائف دیتے ہیں، وہ تحائف لوگ اپنے گھروں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ ایک ارب پتی شخص عمران خان اتنا غریب ہو گیا کہ اس نے 14 کروڑ کے جا کر تحائف سارے مارکیٹ میں فروخت کر دیے. یہ ایک پرائم منسٹر کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگتا ہے کہ اس کے لیے تحفے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کو ناراضی ہوئی، اس کے شہزادے کو بہت اس نے محسوس کیا کہ ان کے تحفوں کی یہ قیمت لگائی گئی کہ فروخت کر دیے گئے. انہوں نے پیمنٹ اپنی جمع کرائی اور پہلے 15% تھی، پھر 20، پھر 30، آپ سنیں 50% تک چلی گئی اس کی قیمت. اس کی اسیسمنٹ صحیح ہونی چاہیے. تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ایسے دورائے پہ کھڑا ہے جہاں کچھ قوتیں جن میں عمران خان صاحب خود شامل ہیں، اقتدار سے محروم ہونے کے بعد پاکستان کو غیر جمہوری ماحول میں دھکیلنا چاہتے ہیں. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ غیر جمہوری قوت آ کر ملک میں انتخابات کرائیں. وہ جمہوری انداز میں ان سیاستدانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے تو آج ان کی چھٹی نہ ہو جاتی. ان کو تانے دیتے رہے کہ میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں، دعائیں آپ کی قبول ہو گئی. پھر آپ نے کہا یہ میرے لیے تحفہ ہے، تحفہ بھی آپ کو مل گیا عدم اعتماد تحریک کا. اب آپ سیاست بھی دیکھیں گے کہ آپ سیاست کا قصہ پارینہ کس طرح بنتے ہیں. آپ اپنا طرز عمل درست کریں، اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ برابری کی سطح پر بات کریں، عزت کریں اور عزت کروائیں. نہیں کروائیں گے تو لوگ آپ کو بھی اسی طرح یاد کریں گے جیسے ماضی میں بھی لوگ اس طرح کے لیڈر تھے، لوگوں کے نام بگاڑتے تھے. آج ان کو لوگ اچھے نام سے یاد نہیں کرتے. اگر آپ اپنے آپ کو اچھے نام سے یاد کرانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا طرز عمل بدلیں اور اپنے سیاسی مخالفین کی عزت کریں.